बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से, और हमेशा की तरह मेरे साथ मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब शामिल हैं। हम दोनों आपकी खिदमत में ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। दिल से दिल की बातों को लेकर सईद चौहान साहब हमेशा की तरह मेरे साथ, और इनका साथ मुझे बहुत हौसला अफजाई देता है, क्योंकि अक्सर पुराने वक्तों में हम कहते थे कि जी जब बड़े साथ होते हैं तो जो छोटे होते हैं उनके सीने और भी शाना बशाना चौड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ों का साथ हमेशा ताउम्र क़यामत तक आपके साथ रहना चाहिए, और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, प्यार दें, मोहब्बत लें, यही कुछ है दुनिया में। तो आज हम मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब से गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में कुछ दिसंबर के हवाले से, कि दिसंबर जो है, जब साल के एंड में आखिरी महीना हमारे ज़िंदगी में जब शामिल होता है, हमारी ज़िंदगियों में ये दिसंबर का महीना जब आता है तो वो क्या कुछ लेकर आता है। सारे साल की खुशियाँ, सारे साल का दुख, सब कुछ इकट्ठा होकर दिसंबर के एक महीने में हमारे सामने एक थाली की तरह सज जाता है और हमें पेश किया जाता है। तो लीजिए जनाब सईद चौहान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके मिजाज कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दिल से दिल की बातों के हवाले से तमाम सुनने वालों को सईद चौहान का न्यू जर्सी से सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के हवाले से जो हम कर रहे हैं, मोहसिन मियाँ ने कहा कि दिसंबर के हवाले से, दिसंबर साल का आखिरी महीना है और ये साल का निचोड़ होता है। इसमें साल का पूरा जो हिसाब किताब है वो यहाँ भी होता है और ऊपर भी होता है। हाँ। तो लेकिन ये 2020 है। 2020 में हमने पूरा साल जो है कोविड-19 का भी जो है ना वो सामना किया, उसको फेस किया। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों में आए और बहुत से लोग ज़िंदगी से चले गए, एक दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गए। तो हम उनके हवाले से भी बात करेंगे, और जो लोग इस दुनिया से गए अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद करे, और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी अता फरमाए और वो सदा अपने प्यारों के साथ हंसते मुस्कुराते शादाबाद रहे। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने तौर पर तजर्बात करें और ज़िंदगी को सीखें, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो दूसरों के तल्ख तजर्बों से सीख कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमेशा कोशिश करें कि जो भी वो काम करना चाहें अपने किसी दोस्त से, सीनियर से, अपने किसी उस्ताद से या अपने वालिदैन से ज़रूर मशवरा करें, ताकि उनका टाइम भी बच जाए, उनका नुकसान भी बच जाए और उनको अच्छा काम करने में मदद भी मिले। बेशक, बिल्कुल ठीक फरमाया चौहान साहब। बल्कि मैं तो एक बात यहाँ पे एक छोटी सी ऐड करता चलूँ कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी ज़िंदगी में कि आपका सबसे बड़ा उस्ताद, आपका सबसे बड़ा मुर्शद आपके अपने वालिदैन होते हैं। उनसे भरा कोई उस्ताद नहीं है, उनसे भरा कोई मुर्शद नहीं है। तो जो कुछ आपको दुनिया में सीखना है वो अपने वालिदैन से सीखिए, और खुदारा
ان کی جتنی خدمت ہو سکے وہ خدمت کیجیے، کیونکہ گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ محسن میاں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور اللہ ان کو موقع دیتا ہے ان کی خدمت کرنے کا۔ کیا بات کہی ہے۔ اور جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہاں بھی جنت خرید لی اور آخرت میں بھی جنت خرید لی۔ کیا بات ہے۔ اور نہ یہ کہ ان کو کسی مرشد کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ جو لوگ خدمت کرتے ہیں۔ جی ایوننگ کا ٹائم ہے سر، یہاں پہ تقریباً امریکہ نیو جرسی میں شام کے 6 بجنے کو ہیں، اور یہاں پہ کیونکہ راتیں بہت جلدی ہو جایا کرتی ہیں تو یہ 6 بجے عشاء کی اذان ہو رہی تھی، اور وہ موبائل کے اوپر، کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ مسجدوں میں اذان سننے کو نہیں ملتی، بہت دور دور مساجد ہیں، تو وہ موبائل کے اوپر ہم اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیا کرتے ہیں، تو جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہاں ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم ایز اے مسلم جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ پردیس میں بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو یقین جانیے ہم اپنا آپ دنیا میں کھو بیٹھیں گے۔ محسن میاں جی جب ہم یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان کیا ہے اور مسلمان کی کیا اہمیت ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بلکہ کوئی بھی فرقہ ہو دنیا میں، جب وہ اپنی کنٹری سے نکل کے دوسری کنٹری میں منتقل ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تب اس کو اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنے لوگوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بہت دیر پہلے اپنے وطن میں یہ سب کچھ کر لینا چاہیے تھا، اپنے پیاروں کے ساتھ رہ کر۔ تو لیجیے جناب چوہان صاحب، آپ کی زندگی کا تو تجربہ ایسا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ اس طرح نہیں ہے جتنا آپ کی زندگی کا تجربہ ہے، تو آپ بھروں کی باتیں ہمیشہ سر آنکھوں پہ۔ محسن میاں جب سے میں نے لاہور چھوڑا ہے نا، جی سمجھ لیجئے کہ لاہور ہے، اور اب دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی گھومیں ہمیں وہ خوشی یا وہ اپنائیت کہیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وہ جو مٹھاس ہے نا اپنوں کی، یا وہ لاہور کی جو محسوس کرتا ہے بندہ، اس کی سردی، پنجاب کی سردی اپنی جگہ، لیکن وہاں کے جو دوستوں کا، لوگوں کا خلوص، مٹھاس جو ہے نا، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب لوگ باہر سے لاہور جاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یار لاہور کے لوگ تو بہت ملنسار ہیں، بہت پرخلوص ہیں، لوگ کسی سے پیسے، مہمان سمجھ کے ان کو پیسے نہیں لیتے، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے بہت پرانے رشتہ دار یا دوست ہیں، اور جب وہ باہر جا کے اپنے ملک میں اپنے رشتہ دار میں بیان کرتے ہیں نا تو وہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا جو لاہور ہے نا اس جیسا شہر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اب ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن وہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہم لاہور سے نکل کے کسی اور جگہ ویسی خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا بات کہی۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ لاہور شہر پاکستان میں ہے کیا۔ یہ بیسیکلی اقبال کا شہر ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر محترم جناب محمد اقبال سعید چوہان صاحب ان کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ میں نے اتنا ان کو نہیں پڑھا، مجھے بس شکوہ، جواب شکوہ اور کچھ 2-4 اشعار ان کے آتے ہیں، اور جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا اسکولوں میں، لیکن جتنا ڈیپ سعید چوہان صاحب ان کے بارے میں جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بہت اسٹڈی کیا ان کو، اور میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واقعی آپ اپنی شاعری میں اقبال کی شاعری کو لے کر چلتے ہیں اور دنیا کی نظروں میں اقبال کی شاعری کو پیش کرتے ہیں۔ محسن میاں، جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاعری میں اعلیٰ مقام پیدا کریں،
تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا مطالعہ کریں. ہائے 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 ہائے. میرے خیال میں جو بندہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو پڑھ لیتا ہے وہ آدھا ولی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کو اپنا پتہ چل جاتا ہے اور اپنے خدا کا پتہ چل جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بتا تیری رضا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات کہہ دی آپ نے. تو محفل لوٹ لیا. محسن میاں، کیا بات ہے. آج کل کے جو شاعر ہیں ان کو شوق ہے شاعری کرنے کا، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ مطالعہ کریں سینئر شاعروں کا، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا، میر تقی میر کا، استاد غالب کا، اور جو پنجابی کا شوق رکھتے ہیں وہ بابا بلے شاہ کو، واہ 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 واہ، اور وارث شاہ کو، اور ہیر ایسی نہیں لکھی گئی تھی، اور حضرت سلطان باہو کا کیا مطالعہ بات کریں. ہے، کیا بات ہے. ان شاعروں کو حقیقت سے آشنائی ہو اور وہ جان سکے کہ شاعر کیا ہوتا ہے اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. تو محسن میاں، پنجابی میں ایک میں نے وہ چند اشعار لکھے ہیں جس میں شاعروں کی مختلف مقرر سر پوری محفل آپ کی لوٹ لیجیے. جس میں شاعروں کی مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ شاعر کیسے کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا مقام ہوتا ہے. ارشاد ارشاد. اور اس نظم کا عنوان ہے ڈاکو شاعر. ڈاکو شاعر. لیجیے جناب. اج شاعری وہ کر سکتے نے، اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے، جڑے شعر بھی چوری کر لیندے نالے چاتر بن سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. ہے شوق استاد کہاون دا، ہے شوق استاد کہاون دا تے میلیاں وچ بھی گاون دا. کچھ ٹوٹے شعر سناون دا جڑے کھچ ترو لیاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کچھ میرے جائے نادان بھی نے، کچھ دانا تے مہربان بھی نے. کچھ میرے جائے نادان بھی نے، کچھ دانا تے مہربان بھی نے. حقیقت چو انسان بھی نے جڑے نال ستاریاں چن جڑ کے چنڈا دیش دا خوب چمکاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کیا بات ہے. سلام ہونا انساناں نو، سلام ہونا انساناں نو دیش دیا کچھ جواناں نو. سلام ہونا انساناں نو دیش دیا کچھ جواناں نو جڑے قلم چوں رت نچوڑ کے تے کوئی سچی نظم سناندے نے. واہ 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 واہ. مقرر سر. سلام ہونا انساناں نو دیش دیا کچھ جواناں نو جڑے قلم چوں رت نچوڑ کے تے کوئی سچی نظم سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکدے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کیا بات ہے. کچھ شاعر اولے ویکھے نے، کچھ شاعر اولے ویکھے نے جنہ سیک عشق دے سیکے نے نال رب نہ لائے لکھے نے. کچھ شاعر اولے ویکھے نے جنہ سیک عشق دے سیکے نے نال رب نہ لائے لکھے نے. جڑے عشق دی پوڑی چڑھ جاندے وارث بلا باہو نام سداندے نے. ہائے 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 ہائے. کچھ شاعر اولے ویکھے نے جنہ سیک عشق دے سیکے نے نال رب نہ لائے لکھے نے. جڑے عشق دی پوڑی چڑھ جاندے وارث بلا باہو نام سداندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. تے ڈیرے تے رنگ جماون لئی، ڈیرے تے رنگ جماون لئی شیراں تے شور مچاون لئی. ڈیرے تے رنگ جماون لئی شیراں تے شور مچاون لئی میرے جیاں کچھ شاعراں نے نال بکرے بن لیاندے نے. ڈیرے تے رنگ جماون لئی شیراں تے شور مچاون لئی میرے جیاں کچھ شاعراں نے نال بکرے بن لیاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. تے چوہان نے جو سنایا ہے، چوہان نے جو سنایا ہے سب سجنا دا سمجھایا ہے. چوہان نے جو سنایا ہے سب سجنا دا سمجھایا ہے. جڑے پیڑے دلاواں دے بہندے کوئی وکھری گل سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے نالے شعر بھی چوری کر لیندے نالے چاتر بن سناندے نے. بہت خوب. تے سلام ہونا انساناں نو دیش دیا کچھ جواناں نو جڑے قلم چ رت نچوڑ کے تے کوئی سچی نظم سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کیا بات ہے چوہان صاحب. بہت خوب. یقین جانے اتنی خوبصورت نظم آپ نے لکھی پنجابی کی. بس میری کوشش ہے کہ اس نظم کو اس طرح سے تراشا جائے اور ویڈیو میں بھی اس طرح سے دکھایا جائے کہ آپ کے پڑھنے کا لکھنے کا حق ادا ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ چوہان صاحب پروگرام میں شامل ہوئے. دسمبر کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہیں،
لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. محسن میاں چاہتے ہیں کہ شارٹ ٹائمز میں ہمیں کچھ بہت بڑی باتیں مل جائیں, جبکہ پہلے وقتوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہم گھنٹوں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ان سے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے, اور ہمیں ٹائم کا پتہ تک نہیں چلتا تھا. اس طرح کر کے ٹائم گزر جاتا تھا, صبح سے شام اور شام سے رات ہو جایا کرتی تھی, اور ہم کہتے تھے کہ لو آج تو ان کی باتیں سن کے ہم کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہیں. لیکن آج کل نیو جنریشن, میں بھی نیو جنریشن میں ہی ہوں, اتنا کچھ اولڈ اور پرانا نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا اپنے دادا دادی نانا نانی کو, وہ سارے رشتے ناتوں کو جو آج ہم میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے میرا اتنا سا کہنا ہے, خدا را آج کا جو وقت ہے اس کو اپنی مٹھی میں اس طرح سے قید کر لیجئے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ یادیں بن کے آپ کی زندگی میں خوبصورت پھولوں کی مانند ایک مالا پیروتا رہے, اور آپ اس کو تسبیح کی طرح پڑھتے رہیں, اور آپ کی زندگی اسی طرح سے سفل ہو جائے. جی دسمبر کے حوالے سے محسن میاں 2 شعر. جی. آؤ گھر چلے محسن, آؤ گھر چلے محسن, دسمبر پھر سے آیا ہے. آؤ گھر چلے محسن, دسمبر پھر سے آیا ہے, کر کے صدیوں کا سفر دسمبر پھر سے آیا ہے. آؤ گھر چلے محسن. اس شعر کے حوالے سے میرا تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے, التماس ہے کہ ایسے آپ کو بھی لوٹنا چاہیے. جن دوستوں نے آپ سے کچھ ناراضگی ہے, کچھ خطائیں ہیں, ان کو معاف کر دیے, معاف کریں اور واپس لوٹ جائیں اپنے رشتوں کی طرف. اگر آپ کے بھائیوں سے کوئی ناراضگی ہے تو ان کو معاف کر دیں, آپ کے دوستوں سے کوئی ناراضگی ہے تو ان کو معاف کر دیں. آپ کی کسی سے کسی قسم کا کوئی ناراضگی یا لین دین ہے, اس کو معاف کر دیں. یہ ہمارا اور ہمارے رسول خدا کا یہ عہد ہے کہ جو انسان دوسروں کو معاف کرتے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اور یہی سب سے بڑا حسن اور اخلاقیات کا کمال ہے اسلام میں, کہ دوسروں کو معاف کرنا. اور دسمبر جب سال ختم ہوتا ہے تو سارے سال کا حساب ہونا ہے. آپ بھی سارے سال کے حوالے سے دوسروں کو معاف کریں, اور کوشش کریں کہ آپ نے سب سے اچھا کام کون سا کیا. اگر آج آپ کسی کو معاف کریں تو اس میں دیکھیے کہ اگر آپ کسی نے کو معاف کیا ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی خوشی اور امتیازی ہے آپ کی شخصیت میں کہ آپ نے خود درگزر کیا ہے. اسلام کا سب سے بڑا جو پہلو ہے اس میں درگزر اور معافی ہے. اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا آپ کے درجات بلند کرے گا. کیا بات ہے. اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گلے لگائیے, ان کی خطائیں معاف کریے. جو آپ کے ارد گرد اگر غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کیجیے, کیونکہ اگر آپ خدمت, انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو عبدالستار عیدی کے پیروکار ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نواز شریف کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں, اور دنیا میں ان کی اپنی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ان کا کچھ نہیں کرتی, ان کے اخلاق سے نہ کہ ان کسی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے, ان کے مرنے پر بھی ان کی فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے. تو لہٰذا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ عبدالستار عیدی کے راستے پر چلیں اور اپنے ارد گرد, اپنے علاقے میں, اپنے قبیلے میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں دیکھیں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اگر آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں, جو والنٹیئرلی طور پہ ان کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں, جو صاحب حیثیت ہیں, جو کسی کی فیس دے سکتے ہیں وہ اس کی فیس دیتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ فیس اس کی کس نے دی ہے. کیا بات. جیسے کو خدا کی طرف سے غیبی طور پہ اگر آپ کیا کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال دیا, آپ ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے خدا کو خوش کر رہے ہیں. جو بندہ جو کام نمائش کے لیے نہیں صرف اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جنت میں گھر بناتا ہے اپنے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو محسن میاں یہ تو صورتحال ہے دسمبر کے حوالے سے. اب یہ سال پورا ہو رہا ہے, نئے سال کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس میں جتنے دوستان کو چاہیے کہ نئے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جو کرونا وائرس ہے یہ اس میں ہمارے پاکستانیوں نے کمال کا جو ہے نا, پوری دنیا میں پاکستانی جو لوگ ہیں یا پاکستانی وزیر اعظم ہے
وہ ٹاپ پہ ہے دنیا میں کہ اس نے کرونا پہ قابو پانے کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. کیا بات ہے. اور جتنی ینگ جنریشن ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ایک لیڈرشپ تیار کریں اور اپنے وزیر اعظم کو فالو کریں. جو وہ اچھے کام کر رہا ہے اس کو فالو کریں اور اپنے اندر ویسی جدوجہد پیدا کریں, اسٹرگل کریں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے. جس طرح ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور ہار کر جیتنا بھی آتا ہے. کیا بات ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات ہے. تو اس طرح ہمارے نوجوانوں میں اپنے آپ وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ کسی حال میں بھی اپنے آپ کو نا امید نہ کریں, حوصلہ نہ ہاریں, اور اپنے آپ کو ایک نئی صبح کے ساتھ, ایک نئے سورج کے ساتھ اپنے آپ کو جدوجہد کرنے کے اجاگر کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں یہ دن جو ہے ہم نے کیا اچھا کام کیا ہے اپنے حلقہ احباب میں, اپنے دوستوں میں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کی اور کچھ نہیں کرتے, سمپل اپنے والدین کے لیے ایک درخت لگا دیں. کیا اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے استاد کے نام کا ایک درخت لگا دیں, اور کچھ نہیں تو اپنے دادے کے نام کا ایک درخت لگا دیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی ماں کے نام کا ایک درخت لگا دیں. تو دیکھیے کہ ہمارے ملک میں اگر ہر بندہ اپنی ماں کے نام کا, اپنے باپ کے نام کا, اپنے دادے کے نام کا, اپنے استاد کے نام کا اگر ایک ایک درخت لگائے تو ہماری جو آبادی ہے پاکستان کو 22 کروڑ ہے. اگر ہر بندہ ایک درخت لگاتا ہے تو اگلے دن ہمارے ملک میں 22 کروڑ درخت لگے ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ ہماری ایک مثال ہوگی دنیا کے لیے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے بل بوتے پہ زندہ رہنا جانتے ہیں. جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے اپنے بل بوتے پہ جو ہسپتال دنیا میں حکومتوں کے لیے بنانا ناممکن ہوتا ہے اور وزیر اعظم نے اس کو بنا کے دکھایا, اس طرح ہر نوجوان یہ سمجھے کہ وہ بھی اسی ملک کا باشندہ ہے, اسی ڈٹرمنیشن کا مالک ہے, اور وہ آئندہ اسی ڈٹرمنیشن کو فالو کرتے ہوئے نیکسٹ وزیر اعظم کا جو ہے نا امیدوار ہوگا. کیا بات. اور میں بھی یہ چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہماری جو حکومت پاکستان کا, ان کو چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں اور ٹیم میں نئے پلیئر کو ٹرائی کریں, ان کو دیکھیں کہ کون سے اچھے پلیئر ہیں, کون سا وسیم اکرم بن سکتا ہے. کیا بات ہے. ایسے جب انتخابات ہوں گے تو نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے, نئے پلیئر سامنے آئیں گے, نئے لیڈر سامنے آئیں گے, نئے نوجوان سامنے آئیں گے جو ملک کی خدمت کر سکیں گے. اور ہمارے ان بوڑھے طوطوں سے جان چھوٹ جائے گی جو دوسرے ملکوں کے ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. کیا بات ہے چوہان صاحب, مجھے آپ نے اتنا جوش دلا دیا کہ مجھے 1992 کا ایک ورلڈ کپ یاد آ گیا, اور اس کے بعد اے جذبہ جنو تو ہمت نہ ہار, ایک خوبصورت سا ٹریک وہ بھی یاد آ گیا. سننے والوں اور دیکھنے والوں کی نظر بھی کرتے چلتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.